बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद अजीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि काजी फायज़ ईसा साहब ने आज बिलाखिर वो फैसला दे दिया, यानी कि बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है। काजी साहब के इस फैसले से यूँ लगता है कि जैसे काजी साहब की जो लाइफ लाइन है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सटेंशन है। इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। आज जनरल फैज़ हमीद के बारे में अहम खबर है कि उन्हें फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है। ये सारा मामला क्या है और फिर पीटीआई का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आया वो आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान ने जेल में कुछ बातें की हैं, सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जी, काजी साहब ने आज जो 3 रुकनी बेंच था, जो पीटीआई की 3 जीती हुई नशिस्तें थी, जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के दोबारा गिनती के फैसले को कलअदम करार दिया था, वो फैसला काजी साहब ने अपने बेंच में लगाया और उस फैसले में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए तीनों सीटें हल्का NA 78 और 79 और 154, ये तीनों सीटें जो हैं वो नून लीग को वापस दे दी हैं और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है और उससे दोबारा गिनती का अख्तियार हासिल है। वेयर एज काजी साहब की नज़र में सुप्रीम कोर्ट एक आइनी अदारा नहीं है और सिर्फ़ इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है, क्योंकि काजी साहब के जितने भी तरीके थे, जितने भी प्लान थे, A, B और ये C प्लान है एक्सटेंशन का। A, B प्लान तो आप जानते हैं कि 13 रुकनी लार्जर बेंच जो था, फुल कोर्ट बेंच था, मखसूस नशिस्तों के हवाले से उन्होंने इस फैसले को उड़ा के रख दिया था एक्सटेंशन वाले को, और मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फ़ैसला किया था, लेकिन उस फैसले के ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। वेयर एज जो आज काजी साहब ने फैसला दिया है कि 3 सीटें पीटीआई की जीती हुई वो नून लीग को दी हैं। आप देखेंगे कि एक आध दिन में इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अमल दरामद कर देगा। अब जो लोग जो एक इख्तलाफी नोट साथ लिखा, जो जस्टिस अकील अब्बास थे, उन्होंने ये कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसमें किसी किस्म का कोई कानूनी सुकम नहीं था, वो आइन के मुताबिक फ़ैसला था और ये एक इख्तलाफी नोट था जस्टिस अकील अब्बास ने। और काजी फायज़ साहब और नईम अख्तर अवान साहब ने फ़ैसला जो है वो नून लीग के हक़ में दिया। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि जो इख्तलाफी फ़ैसला उसके ऊपर अमल होना चाहिए मखसूस नशिस्तों वाले मामले के ऊपर, तो यहाँ पे जो इख्तलाफी नोट लिखा गया है अकील अब्बास साहब का अक्सरीती जजेस के मुकाबले में, तो उसके ऊपर आप लोगों की क्या राय होगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बहरहाल जी, ये जो काजी साहब जिस डगर के ऊपर अब चल पड़े हैं, उनका मतमा नज़र जो है वो नज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ नज़रिया ज़ाती ज़रूरत है या ज़ाती ख्वाहिश है। काजी साहब ने यह फ़ैसला कर लिया कि आइन के ऊपर अमल नहीं करना बल्कि नज़रिया ज़रूरत के ऊपर अमल करना है। और काजी साहब जो है वो इस निज़ाम के लिए गारंटी समझे जाते हैं, इस निज़ाम के लिए वो बहुत बड़े गारंटर हैं और निज़ाम ये समझता है कि काजी साहब अगर इन रहे तो हमें रिलीफ मिलता रहेगा। हम मुल्क में जिस किसी को भी वीगो डाले भिजवा के उठवा लें, चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पमाल कर लें, जो भी कर लें, तो हमें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछना। और काजी साहब ने तो वैसे ही आंखें बंद की हुई है। काजी साहब की नज़र में जितनी भी लोगों से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई वो काजी साहब को नज़र नहीं आ रही। और इसके अलावा जो वीगो डाले लोगों के घरों में भेज के उनको अगवा किया गया, चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पमाल किया गया, काजी साहब ने सब के ऊपर जो है वो खुली आज़ादी दी हुई है तमाम अदारों को, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ को। तो इसलिए काजी साहब जो है वो इस सिस्टम की बका समझे जाते हैं। और उधर जी, जनरल फैज़ हमीद को आज ISPR की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक जो है वो फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है। केस उनके ऊपर क्या है, टॉप सिटी के जो मालिक हैं मोहित साहब, उनको उन्होंने उनके घर वालों को हरासा किया था, अगवा किया था, उनसे तावान मांगा था। तो ये केस बेसिकली बनाया गया है, लेकिन केसेस तो संगीन इल्ज़ाम तो और भी हैं फैज़ हमीद साहब के ऊपर। अब देखते हैं कि क्या जो फ़ौज का जो सख्त ये कड़ा निज़ाम है, क्या ये फैज़ हमीद को सज़ा दे पाएगा या नहीं पाएगा। और फिर फैज़ हमीद को अगर सिर्फ़ टॉप सिटी वाले मुकदमे में अगर आपने पकड़ा है तो फैज़ हमीद के ऊपर तो बेशुमार इल्ज़ामात ख्वाजा आसफ़ ने भी लगाए हैं। पिछले दिनों आपने TV के ऊपर भी सुने होंगे। इस तरह जनरल बाजवा के ऊपर लगाए हैं। क्या फ़ौज उन इल्ज़ामात की भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, तहकीक करेगी
کہ کس طرح انہوں نے عمران خان کی حکومت کو مل کے اس نے باجوہ صاحب نے اور جنرل فیاض حمید صاحب نے ایک آئینی گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹاپل کیا اور رجیم چینج آپریشن کیا. کیا فوج اس کے اوپر بھی ان سے کوئی سوال جواب کرے گی؟ دیکھنا یہ ہے. یا صرف یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ قائد صاحب کو فیاض حمید صاحب کا سر پیش کیا جائے؟ قائد صاحب نے ایک ہی سر مانگا تھا فوج سے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ فیض آباد والے دھرنے میں انہوں نے جو قائد صاحب تھے انہوں نے فیاض حمید صاحب کو ہی ٹارگٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ اس دھرنے کے پیچھے ISI تھی اور فیاض حمید نے فوج کی طرف سے پیسے بانٹے. تو یہ ایک معاملہ تھا. لیکن پھر بعد میں کمیشن بنا، آپ جانتے ہیں اس کمیشن نے فیاض حمید صاحب کو تمام الزامات سے بری کر دیا. بہرحال یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو فیاض حمید صاحب کا فیلڈ جنرل مارشل کرنے کے لیے انہیں فوجی تحویل میں لیا گیا ہے. لیکن یہ اتنا جلدی معاملہ حل نہیں ہوگا. فوج کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اس میں 2 ماہ 3 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، اس لیے کہ فیاض حمید صاحب کو فوج میں باقاعدہ وکیل بھی دیا جائے گا اور بھی فوج کے معاملات ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کورٹ مارشل کا ایک پورا پروسیجر ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے. لیکن اس کے اوپر جو PTI کا رد عمل آیا ہے، جو فیاض حمید کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ فوج کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے. اس میں بیرسٹر گور علی کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ فیاض حمید کا کورٹ مارشل فوج کا اندرونی معاملہ ہے. فوج کا اپنا ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے، وہ جس کو جیسے چاہیں کرنا کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہم نے کبھی سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف کوئی ایسا مطالبہ کیا ہو. یہ بیرسٹر گور کا کہنا ہے، لیکن نون لیگ نے اس کے اوپر شادمیانے بجائے ہیں جی. اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے جی، فیاض حمید کی انکوائری میں اور بھی چیزیں سامنے آئیں گی. ان کا اشارہ عمران خان کی طرف ہے. نیچے جی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ جو 2/3 میجارٹی والا معاملہ ہے نون لیگ کے لیے. اب یہ 3 سیٹیں دی، ٹوٹل 16 سیٹیں چاہیے نون لیگ کو 2/3 میجارٹی لینے کے لیے تاکہ وہ آئینی ترمیم کر سکیں. اس کے لیے 2 ہی طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ لے لیں، اور ایک آسان طریقہ تھا جس کو فل کورٹ بینچ نے اڑا کے رکھ دیا. اب فل کورٹ بینچ کی ڈیٹیل ججمنٹ آئی نہیں ہے، اس لیے یہ ریویو میں بھی نہیں جا سکتے. کیونکہ سب سے پہلے جب یہ کہتے ہیں قاضی فائز صاحب کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، تو کیا سپریم کورٹ آئینی ادارہ نہیں ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے فل بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا کیا اس کے اوپر عمل کرنا الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے؟ یا تو پھر یہ کہہ لیں کہ الیکشن کمیشن ہی سپریم کورٹ ہے، پاکستان میں اور کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے، اور پاکستان میں ایک ہی آئینی ادارہ ہے، وہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن ہے، اور سپریم کورٹ کوئی آئینی ادارہ نہیں ہے. یا تو یہ مان لیا جائے، کیونکہ جو قاضی صاحب کے ریمارکس ہیں نا وہ ان کے اوپر ہی فٹ ہو جاتے ہیں. بھائی آئینی ادارہ ہے تو الیکشن سپریم کورٹ بھی تو پاکستان کے ایک آئینی ادارہ ہے، کیا اس کے فل کورٹ بینچ کے فیصلے کو الیکشن کمیشن کو نہیں ماننا چاہیے تھا؟ یہ بات. اور دوسرا جو طریقہ ہے یہ 2/3 اکثریت حاصل کرنے کا، وہ یہی ہے کہ 3 سیٹیں یہ دے دی ہیں ان کو، اور ایک MNA فوت ہو گئے ہیں PTI کے، اس کے اوپر دوبارہ الیکشن کروا کے فوراً ہی دھاندلی کے ذریعے وہ سیٹ جیت لی جائے، اور یہ تقریباً 4 سیٹیں اس طرح چلی جائیں گی، اور پیچھے میرے خیال میں 10-12 سیٹیں رہ جائیں گی، اور وہ بھی کوئی 6 حلقے اور کھلنے والے ہیں PTI کے، ان میں بھی دوبارہ گنتی ہو جائے گی، اور اس طرح وہ سیٹیں بھی ان کو مل جائیں گی. تو اس طرح ان کو 2/3 میجارٹی مل جائے گی. بہرحال اس سے معاملات حل نہیں ہونے والے. ادھر آج عمران خان نے جو غیر رسمی گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے، انہوں کا یہی کہنا تھا کہ ملک جو ہے ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. ہم نے اگر احتجاج نہیں کیا تو اس کی وجہ تھی کہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں تھے، لیکن ہم نے کبھی اسٹریٹ کال نہیں دی ہے، لوگوں کو اسٹریٹ احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن ابھی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم اپنے کارکنان کو کہیں گے کہ گلی محلوں میں احتجاج شروع کر دیں. اور بنگلہ دیش کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ بنگلہ دیش میں کس طرح جو آرمی چیف تھا، جو چیف جسٹس تھا، جو پولیس کا چیف تھا، وہ سارے کے سارے شیخ حسینہ واجد کی اپنے ذاتی لگائے ہوئے تھے، یعنی یہ ان کی ڈارلنگز تھے، ان کے گھر کے بندے تھے. لیکن اس کے باوجود وہاں پہ لاوا پھٹا. وہاں پہ کوئی شیخ حسینہ واجد کے اوپر کوئی کرپشن کا تو الزام نہیں تھا، صرف اور صرف وہاں پہ جو الزام تھا وہ عقبہ پروری کا تھا، وہ لوگوں کو تنگ کرنے کا تھا، لوگوں کو گھروں سے ناجائز اٹھانے کا تھا، مخالفین کو کچلنے کا تھا. یہ الزام تھا حسینہ واجد کے اوپر. اور وہاں پہ لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں
اگر انہوں نے 13 رکنی بینچ کے فیصلے کو نہ مانا تو پھر پی ٹی آئی یا ایکسٹینشن سے باز نہ آئے تو پھر پی ٹی آئی پورے ملک میں احتجاجی کال دے گی، دھرنے دے گی اور پاکستان کی عوام کو موبیلائز کرے گی، اور پھر اس حکومت کے لیے اور اس کے گرنٹر کے لیے پاکستان میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ لاوا پک رہا ہے، پک چکا ہے، بس صرف تیلی لگانے کی دیر ہے اور یہ لاوا پھٹ جائے گا اور پھر کسی سے بھی یہ قابو میں نہیں آئے گا۔ یہ کہنا تھا جی عمران خان صاحب کا آج جیل کے اندر۔ جو تبصرے ہوئے جی اس فیصلے کے اوپر قاضی صاحب کے اوپر، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ کاشف عباسی صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ کم از کم ان کاریگروں کو بھی بلا لیتے جنہوں نے 14,000 ووٹ غلط گنے اور پی ٹی آئی کے 14,000 ووٹ کم کر دیے، پوچھتے تو صحیح کہ اتنی بڑی غلطی ہوئی کیسے۔ یہ سب 2/3 کی طرف ایک قدم محسوس ہوتا ہے۔ جناب کاشف عباسی صاحب، قاضی صاحب جو ہے نا وہ شرم و حیا کی چادر اتار چکے ہیں۔ اب وہ پہلے تو چھپ چھپا کے کرتے تھے، اب کہتے ہیں نہیں جی ہاں میں کر رہا ہوں تو ٹھیک کر رہا ہوں، ایکسٹینشن کے لیے کر رہا ہوں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے۔ صدیق جان کہتے ہیں جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے ایک اور تباہ کن فیصلہ دے دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلوں سے ہمیشہ شریف فیملی کو ہی فائدہ پہنچا جبکہ پاکستان کو نقصان ہوا۔ اور نیچے متی اللہ جان جنرل فیض کے بارے میں کہتے ہیں کیا جنرل فیض حمید کے ساتھ دیگر ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا جن کو ٹاپ سٹی کی درخواست میں فریق بنایا گیا تھا؟ اگر جنرل گرفتار ہوا ہے تو یقیناً 100 سے زائد دوسرے افراد بھی طویل میں لیے جائیں گے۔ دوستو متی اللہ جان کا اشارہ اس طرف تھا جب جنرل فیض حمید ڈی جی سی تھے اور ٹاپ سٹی کے اوپر ریڈ کیا گیا تو اس میں رینجرز استعمال کی گئی، اور رینجرز جو ہیں وہ ڈی جی رینجرز کے انڈر ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی ڈی جی سی کا حکم نہیں مانتے، وہ اپنے ڈی جی رینجر کا حکم مانتے ہیں۔ تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو کارروائی کی گئی تھی اس وقت ٹاپ سٹی کے خلاف، اس میں اور بھی لوگ انوالو ہیں، ڈی جی رینجر انوالو ہیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسی انوالو ہیں، اور یہ جو کارروائی کی گئی تھی وہ بطور ڈی جی ایس آئی یا ڈی جی سی فیض حمید نے نہیں کی تھی، بلکہ وہ ایک ادارے کی طرف سے کی گئی تھی، فوج کی طرف سے کی گئی تھی، اور یقیناً اسے کسی نہ کسی لیول کے اوپر ڈسکس کیا گیا ہوگا، اس کی خبریں لگی تھی، ٹی وی کے اوپر آئی تھی، اور پھر پرنٹ اور الیکٹرانکس میڈیا کے اوپر یہ معاملہ چھڑا تھا۔ تو متی اللہ جان صاحب کا کہنا ہے کہ آپ صرف فیض حمید کو ہی کیوں گرفتار کر رہے ہیں، بلکہ اس وقت جتنے لوگوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا تھا ان سب کو گرفتار کریں، ان سب سے پوچھیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ظاہر ہے اس کی اپروول لینے کے بعد ہی جنرل فیض نے یہ کارروائی کی تھی۔ نیچے جی احمد وڈائے صاحب لکھتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر عوان نے یہ نیچے والی گنتی کو درست قرار دیا ہے۔ گنتی کیا جی؟ 9 فروری کو مسترد ووٹ 7,803، دوبارہ گنتی میں مسترد ووٹ 20,816، مسترد ووٹ بڑے 13,000، پی ٹی آئی کے کم ہوئے 14,254، نون لیگ کے ووٹ اتنے ہی رہے اور سیٹ نون لیگ جیت گئی۔ یعنی کہ جس طرح وہاں پہ 2 نمبری کی گئی کہ پی ٹی آئی کے 14,000 ووٹ جو ہیں انہیں مسترد کر دیا گیا اور نون لیگ کا ایک بھی ووٹ مسترد نہیں ہوا، یہ معاملہ تھا۔ اور پھر آر اوز نے اس وقت دوبارہ گنتی بھی نہیں کی تھی۔ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ الیکشن کمیشن آر او کا رزلٹ جاری کرنے کے بعد گنتی کر رہا ہے، جو کہ قانونی طور پہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دوبارہ گنتی تو وہ آر اوز کے پاس ہی پھیلے ہوتے ہیں، دوبارہ گنتی اسی وقت ہوتی ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے بھی اشارہ کیا تھا، اور اس کے اوپر جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے فیصلے کے دفاع میں کہا جی کہ آر اوز نے کہا جی اس وقت لوگ دیواروں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، ہم دوبارہ گنتی کیسے کر سکتے ہیں؟ اندازہ لگائیں، اپنے فیصلے کی توجیہ میں خود ہی جو ہے وہ جواز تراش رہے ہیں۔ تو یہ ان کا غلط فیصلہ تھا۔ آگے جی اسد طور صاحب کہتے ہیں جی طاقتور حکومتی شخصیت نے کہا کہ ہمارے پاس قاضی فائز کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، ہمیں ایسا چیف جسٹس چاہیے جو پی ٹی آئی کو لگام ڈال کے رکھے، اگر اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی شروع ہو جائے تو ہمارا شیلٹر ہو۔ یہ اسد طور صاحب آپ جانتے ہیں، اسد طور انسینسرڈ کرتے ہیں اور بڑے باخبر صحافی ہیں کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس نظام کی جو گارنٹی ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اسی لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مزید 3 سال دینے کے لیے نواز شریف صاحب بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ وہ کوئی ڈپریس نہیں ہے، انہوں نے 3 دفعہ مولانا سے بھی بات کی ہے اور مولانا نے ابھی تک انہیں کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا ہے۔ تو جو نواز شریف صاحب اس سے مل نہیں رہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے ہوم ورک کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا ہوم ورک کر رہی ہے، یعنی کہ سیاسی محاذ جو ہے وہ سنبھال لیا ہے نواز شریف صاحب نے، اور عدالتی محاذ جو ہے وہ قاضی صاحب سنبھالیں گے اور اسٹیبلشمنٹ ان کی بیک کے اوپر ہوگی۔ یہ سارا منصوبہ ہے دوستو۔ امید کرتا ہوں یہ ولاگ آپ کو پسند آئے گا۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔